अजीज भाई और बहनों, पिछले रमजान मुबारक में हमने एक सेगमेंट शुरू किया था जिसमें हम मौका देते थे अपने मुख्तलिफ बहनों और भाइयों को कि अगर उनसे जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो पछता रहे हैं तो बरमला उसका इजहार करके अल्लाह से अपनी तौबा का इजहार करें। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने करीम हैं कि इंसान से बड़ा गुनाह भी हो जाए और इंसान अल्लाह के सामने जब अपने उस गुनाह को अल्लाह के सामने रखता है और अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह की करीम जात ऐसी है कि अपने बंदे को न सिर्फ ये कि माफ कर देती है बल्कि उसके उस गुनाह को नेकी में बदल के उसके लिए अजर बना देती है। हम सब के सब गुनाह के पुतले हैं, कमियां हम सब में मौजूद हैं, अंबिया मासूम हैं, उनके अलावा हम सबसे गलतियां हो सकती हैं। इसी तरह का एक वाकया आज हम आपके सामने वसीम भाई पढ़ेंगे कि कैसे एक औरत से दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर एक जुल्म हो गया जो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर उसकी रूह को खाता गया यहां तक कि उसने हमें कांटेक्ट किया और हमसे अब दरख्वास्त की है कि हम उसके लिए तौबा के रास्ते निकालें। वसीम भाई आपके सामने वाकया पढ़ेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। जी वसीम। ये कहती है, मैंने जिस आदमी से शादी की थी उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। मैंने उनको अपनी औलाद समझकर कबूल किया। फिर अल्लाह ने मुझे यके बाद दीगरे 2 बच्चे अता फरमाए। तब मेरे शौहर के वो बच्चे, अब देखिए अब ये उन्हें अपने बच्चे नहीं लिख रही, इसी से पता चल रहा है। अब कह रही है, तब मेरे शौहर के वो बच्चे जिनको मैं अपनी औलाद समझा करती थी मुझे सौतेले लगने लगे। जब मेरे शौहर ने मुझे घर के खर्चे के हवाले से तंग करना शुरू किया तो मैं इस बात का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालने लगी। मेरे इस रवैये की वजह से उन्होंने, यानी कि इनके शौहर ने, मेरे बच्चों के मुकाबले में अपनी पहली बीवी के बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दी और हर मामले में उनको तरजीह देना शुरू कर दी। यानी कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे वाला मामला हो गया। तब मुझ में इंतकाम की आग भड़कना शुरू हो गई और मैं शौहर की गैर मौजूदगी में अपना गुस्सा अपने सौतेले बच्चों पर निकालने लगी। मेरी सौतेली बेटी सिर्फ 13 साल की थी और मैंने उसे घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया। मेरा शौहर मुझे जितना तंग करता उतना ही बदले में मैं भी अपने सौतेले बच्चों के साथ मार पीट करती थी। हम लोग पानी उबाल कर पीते थे। मैंने एक दफा अपनी सौतेली बेटी से पानी उबालने का कहा। वो पानी का पतीला चूल्हे पर चढ़ाकर फूल गई। काफी देर के बाद जब मुझे पता चला तो मैंने उसको गुस्से में बेदर्दी से मारा, खूब मारा। फिर उससे कहा कि पतीला चूल्हे से उतार कर पंखे के नीचे ले जाकर रख दो। पतीला भारी था, वो बड़ी मुश्किल से उठाकर चलने लगी तो मैंने पीछे से चीख कर कहा, तेज चल। बस वो पहले ही मार पीट की वजह से रो रही थी। मेरी चीख की वजह से बुरी तरह से डर गई, सहम गई और खौलते हुए पानी का पतीला उसके पूरे जिस्म पर गिर गया। उसका सीना, उसका धड़, पूरे का पूरा जिस्म झुलस गया। मैंने डर के मारे अपने शौहर को फोन करके नहीं बुलाया बल्कि रिवायती घरेलू टोटकों से काम लेती रही, लेकिन कोई फायदा ना हुआ और वो बच्ची मेरे हाथों में बिलख बिलख कर मर गई।
تب میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے بلایا اور اس سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں پانی کا پتیلا لے کر جا رہی تھی, بچی دوڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی, اس لیے پانی اس پر گر گیا. مجھے حیرت ہے کہ میرے شوہر نے میری یہ بات تسلیم کر لی. جنید بھائی, اس نے تو میری یہ بات تسلیم کر لی, لیکن اس دن کے بعد سے میری زندگی جہنم بن گئی ہے. مجھے نہیں معلوم, بس مجھے ہر وقت لگتا ہے کہ مجھے تیز بخار رہتا ہے. میں کئی ڈاکٹرز کو دکھا چکی ہوں, حکیم, ہومیوپیتھک, سب کو دکھا دیا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں, حکیم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہے, کوئی بخار نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے کیے کا عذاب سہ رہی ہوں. اب میں اپنے سوتیلے بچوں سے محبت بھی کرتی ہوں, لیکن ہر توبہ کے وقت میرے کانوں میں اس معصوم بچی کی مرتے وقت کی چیخوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں اور میں سجدے سے گھبرا کر اٹھ جاتی ہوں. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور مجھے اس عذاب سے نجات دلائے. ویسے ایک بات تو میں کہوں گا کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو باضمیر عورت تو ہے, باضمیر عورت ہے کہ اس کو اس بات کا احساس تو ہے کہ بہت بڑی غلطی ہوئی. ایک بچی کی موت کے بعد لیکن زمین ہاں ہوا, بہت برا ہوا, بہت ہی برا ہوا اور بہت تکلیف دہ بات ہے. بچے کا اس طرح بلک بلک کے چلے جانا دنیا سے, یہ تو ایک کس قدر بڑی ستم ظریفی ہے. وہ عورت, میں سمجھ سکتا ہوں اس عورت پر کیا گزری ہوگی جس وقت اس کے سامنے یہ بچی دنیا سے گئی ہوگی. بہرحال ایک بچی ہے, لیکن کیا کریں کہ یہ عورت کی ایک فطری وہ بھی ہے, اپنی اولاد لگتی ہے اور سوتیلی اولاد سے اتنی ہی زیادہ دشمنی کا اظہار کرتی ہے عورت. یہ ایک عورت کی فطرت ہے. اس کے لیے بہت بڑا پن چاہیے وسیم کہ کسی اور کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھنا. یہ عورت کی فطرت ہے یا معذرت کے ساتھ اس عورت کا نقص تھا؟ نہیں, یہ ایک فطری بات ہے. سوتیلے کا ایک نیچرل فرق ہونا الگ بات ہے, لیکن اپنے سے محبت یہ بھی فطری بات ہے, دوسرے سے نفرت ہونا یہ فطری بات ہے. ہاں, جب مقابلہ اپنے بچے کا اور دوسروں کے بچے کا ہو جائے تو پھر یہ ایک فطری بات ہو جاتی ہے, اور اس فطرت پر قابو پانا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے بہت ریاضت چاہیے, اور یہ مردوں سے بھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ صرف عورتوں سے ہوتا ہے, مردوں سے بھی ہوتا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں یہ عورت اس وقت کس تکلیف سے آپ اس عورت کو اس وقت ظالم سمجھتے ہیں یا مظلوم؟ نہیں, نہ میں اس کو ظالم سمجھتا ہوں نہ مظلوم. یہ اصل میں یہ مجرم اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس اس وقت جو بہترین طریقہ ہے توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو اس معصوم بچی کے باقی بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے. اگر ان میں بچی ہے تو اس کو بڑا کر کے اچھی طریقے سے اس کی شادی کرے. بیٹا ہے تو اس کو اپنے بچوں کی طرح نہ رکھے بلکہ اپنے بچوں پہ تھوڑی سی ترجیح دے. یہ طریقہ کار ہے میرے نزدیک اس کی توبہ کا. پہلا جناب, اس سیگمنٹ کا سحر میں توبہ کے عنوان سے اور افطار میں مداوع کے عنوان سے. مداوع ذرا سا مختلف ہوگا اس سے, وہ ہم آپ کو افطار میں ہی بتائیں گے. مقصد یہ ہوتا ہے معاشرے کے تلخ حقائق سامنے آئیں, آپ لوگ اپنی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اس معاملے پر, ان کی اپنی رائے ہے, کئی معاملات میں ہماری رائے میں بھی اختلاف ہوتا ہے. ایوری بڈی کین ہیو ہز اون اوپینین. آپ ہمیں اپنی رائے سے اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا ٹویٹر پر, ہمارے ای میل ایڈریس پر اور ہمارے فیس بک پیجز پر, تاکہ ہم بھی ذرا جانچیں کہ اس طرز کی کہانیوں کے بارے میں معاشرہ کیا سوچتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اس عورت نے اتنا, آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ میں اس کی سائیڈ لے رہا ہوں تھوڑی, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے اس ظلم کی وجہ سے اس معصوم بچی کی جان چلی جائے گی. یہ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوا ہوگا, اور اس وقت روزانہ اس کا جینا, روزانہ مرنا, ہر لمحے وہ جیتی ہوگی, ہر لمحے وہ مرتی ہوگی, تو اللہ کی طرف سے سزا تو بہرحال مل رہی ہے نا. ٹھیک, ایک وقفہ. علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں آ گئے ہیں, تشریف لا چکے ہیں. پہلا روزہ بھی اختیار کرنا ہے, وقت بہت قریب آ گیا ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
روزہ کشائی سب کراتے ہیں, روزہ کشائی ہم بھی کرائیں گے, لیکن یہ روزہ رکھائی کا ہمارا سیگمنٹ ہوا کرے گا. آج تو ہم صرف اس کا تعارف کرا رہے ہیں اور پھر ہم علماء کی جانب جا رہے ہیں, لیکن ہم سیٹ پر یہاں یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ رکھائی کا یہ سیگمنٹ ہے, اور یہ افطار کی نشریات میں بھی یہ بچے تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے, اور ظاہر روزہ کشائی کے سیگمنٹ میں بھی ان پیارے پیارے بچوں سے بات ہوگی. تو ابھی تو ہم یہاں پر صرف آئے ہیں ان سب کو مبارکباد دینے کے لیے کہ آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ اپنا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہو تم؟ جھوٹ؟ سچ؟ پرومس؟ پکا پرومس؟ اور اگر بھوک لگی تو پھر کیا کرو گے یہ بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں کروں گا. اگر بھوک لگی اور امی نے کہا کہ کچھ کھا لو تو کھا لو گے؟ نہیں. پکی بات ہے. اللہ کے لیے آج تھوڑی سی بھوک برداشت کر لو گے؟ پرومس؟ چلو 2:30 بجے ملتے ہیں آپ سے شان افطار میں, اور پھر دیکھتے ہیں. جنید جمشید صاحب, علماء کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں. جی میرے حضرت, آپ گفتگو کا آغاز کیجئے, آپ ہی اختتام کیجئے تاکہ میں کچھ کھا لوں اس دوران. اوور ٹو یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی وسیم, میرے ساتھ الحمدللہ علماء کرام صاحب, علماء کرام موجود ہیں. مفتی اسماعیل نورانی صاحب, اور ان کے ساتھ بیٹھے ہمارے بھائی علامہ کمیل مہدوی صاحب. کیسے ہیں کمیل بھائی؟ خیریت سے الحمدللہ. اور میری بالکل بائیں طرف بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. آج کیونکہ کمیل بھائی سب سے پہلے آپ سے, آج کیونکہ پہلی سحری ہے رمضان کے استقبال کا, کوئی سنت طریقہ اگر کچھ یاد ہو. اللہ کے نبی جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کچھ فرما دیں تاکہ ہماری آڈینس ذرا دیکھ لے اور سن لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انشاءاللہ 5 منٹ تو ہوں گے. گفتگو کے لیے تو 1 منٹ ہے میرے پاس, آپ کے لیے 5 منٹ ہوں گے سحری پر. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں رمضان کریم کی بہت مبارکباد, اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس رمضان کو ایسے بابرکت قرار دے کہ امام سید سجاد علیہ السلام جب استقبال ماہ رمضان کی دعا فرماتے تھے ٹھیک تو یوں کہتے تھے کہ پروردگار یہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑھتا ہے 14ویں تک پہنچتا ہے, اور پھر یہ گھٹنا شروع ہوتا ہے. تو جیسے یہ چاند گھٹتا چلا جائے تو اس ماہ میں میرے گناہوں کو بھی گھٹاتا چلا جائے آہستہ آہستہ. اور رمضان المبارک جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ, کہ اس ماہ میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا. ٹھیک, یہ اگر کوئی سمجھ پائے ایک بات تھی کہ وزیر اعظم کا مہمان, صدر کا مہمان, ٹھیک, اس سے 2 دن پہلے اسے نیند نہیں آتی, تو اللہ کا مہمان. لہٰذا امام سید سجاد یہ بھی ارشاد فرماتے تھے جیسے رمضان کے چاند کو دیکھتے تھے, السلام علیکم یا عید الاولیاء. عجیب, اے اولیاء خدا کی عید تجھ پر سلام ہو. ہماری عید اس وقت ہوتی ہے جب رمضان ختم ہوتا ہے, اولیاء کی عید اس وقت ہوتی ہے جب رمضان شروع ہو جاتا ہے. واہ واہ. لہٰذا یہ وہ برکت کا مہینہ ہے. وقت بڑا چونکہ محدود ہے, میں بقیہ علماء کرام کی طرف. ویسے ابھی ہم انشاءاللہ اذان کریں گے, اذان کے بعد ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ فرمائیں, تھوڑا سا اگر اس سیگمنٹ کا بھی وقت اتنا مل جائے کہ کم از کم علماء کرام اپنی بات کہہ سکیں. اور اچھا, میرے سے ایک سوال کیا لوگوں نے کہ یہ مختلف سوالات لوگوں کے آئے کہ رمضان کی منصوبہ بندی کس طرح کی جائے, رمضان سے زیادہ فائدہ میں کیسے حاصل کروں. جی ماشاءاللہ, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ویسے رمضان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے سموسوں اور پکوڑوں اور فروٹ چاٹ کے ذریعے سے, یہ تو لازمی طریقہ کار ہے. ٹھیک, اچھا, جو سرکار نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا وہ یوں ارشاد فرمایا کہ قد اقبل الیکم, تمہاری طرف آ رہا ہے شہر اللہ, اللہ کا مہینہ, من البرکت والرحمت والمغفرہ, ٹھیک, کہ جس میں برکت ہے, رحمت ہے اور مغفرت ہے. ٹھیک, تو منصوبہ بندی تو ایسے ہو کہ پروردگار جب اس ماہ میں داخل ہو رہا تھا تو جکڑا ہوا تھا گناہوں سے. جب باہر نکلوں, کیونکہ ہماری زندگی, میں عام طور پر اس شعر کو پڑھ دیتا ہوں کہ کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی, راضی رہے رحمان بھی. سبحان اللہ, یہ چل رہی ہے ہماری زندگی. لیکن رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو فقط رحمان کے بندے بن کے رہیں. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سعادت نصیب فرمائے گا. کمیل بھائی, ہم ایک بریک لیں گے. جی ٹھیک ہے, ابھی ہم ایک بریک لیں گے. انشاءاللہ اذان فجر ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری یہ مجلس آپ کے ساتھ اسی طرح کنٹینیو رہے گی. ایک بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے.
کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا. وبالصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں.